अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत बरसती है। इसलिए हत्तल इम्कान इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में कभी भी झूठ ना बोले। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को मकसद तक नहीं पहुँचाते, हिदायत नहीं देते जो हद से गुज़रने वाला और झूठ बोलने वाला हो। हदीस शरीफ में भी आता है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जिनमें से एक अलामत ये बयान की गई कि मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है। दूसरी अलामत बयान की गई कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। तो झूठ बोलना एक मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता, उसका तरीक़ाकार नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। इसलिए शरीयत मुतहरा ने झूठ को हराम करार दिया है और गुनाह कबीरा करार दिया है। इसलिए हत्तल इम्कान इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो झूठ से परहेज़ करे। लेकिन कुछ मौक़े ऐसे हैं, कुछ अहवाल ऐसे पैदा हो जाते हैं, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि जिन मौक़े पर झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है, वरना उसके बग़ैर वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। तो वो कौन कौन से मौक़े हैं और किन मौक़े पर शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है और इस झूठ बोलने की इजाज़त का मतलब क्या है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, ये इस बात को समझने से पहले आप उसूली तौर पर एक बात को समझ लीजिए कि अगर कोई जायज़ मकसद, कोई हलाल मकसद अगर झूठ और सच दोनों के ज़रिए से हासिल हो सकता है, यानी सच बोलेंगे तब भी हासिल हो जाएगा और झूठ बोलेंगे तब भी हासिल हो जाएगा, तो ऐसे जायज़ मकसद के हुसूल के लिए तो झूठ बोलना जायज़ नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई हाजत ही नहीं है। जब सच बोलकर आप वो मकसद हासिल कर सकते हैं तो झूठ बोलने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं आता। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आदमी अगर झूठ न बोले तो उसका जो हक़ है, जो साबित शुदा हक़ है, वह हक़ उसे हासिल नहीं हो सकता। तो ऐसे मौक़े पर शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि कोई मकसद ऐसा है कि जिसका हासिल करना वाजिब होता है, शरअन भी उस मकसद का हासिल करना वाजिब होता है और वो मकसद बग़ैर झूठ बोले के हासिल नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में भी शरीयत मुतहरा ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को किसी ने किसी के पास अमानत रखी हुई है, डाकू वगैरह आए और जो अमीन हैं, जो अमानतदार हैं, जिसके पास अमानत रखी हुई है, डाकू उससे पूछते हैं कि भाई अमानत का माल फला शख्स ने तुम्हारे पास कहाँ रखा है, तो इसने झूठ बोल दिया कि भाई मेरे पास नहीं रखा है। तो यहाँ पर चूँकि उस अमानत का बचाना वाजिब है, ज़रूरी है, वरना वह अमानत ज़ाये हो जाएंगी, गलत लोगों के हाथ में लग जाएंगी, तो ऐसी जगह पर झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह कोई ज़ालिम है, किसी के पीछे लगा हुआ है, उसकी जान के पीछे है, उसे ईज़ा पहुँचाने और तकलीफ़ पहुँचाने के पीछे लगा हुआ है, वह आपके पास आकर पनाह गुज़ी हो गया, उसने आपके पास आकर पनाह ले ली। फिर वो ज़ालिम आता है, पूछता है कि फ़लाँ शख्स को तुमने देखा है, तो आप उससे अगर ये कह दे, सच बोल दे कि हाँ मेरे पास ही आकर छुपा है, तो वो ज़ालिम उसे कत्ल कर देगा या उससे तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो ऐसी सूरत में भी उसकी जान बचाने के लिए आपके लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई शख्स, कोई ज़ालिम शख्स अगर आप ही की जान के पीछे पड़ा हुआ है या आपकी ईज़ा रसानी और तकलीफ़ पहुँचाने के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में जबकि खुद ज़ालिम, खुद मज़लूम हो, तो ऐसी सूरत में भी खुद को बचाने के लिए आपका झूठ बोलना सही है, शरीयत ने इसकी गुंजाइश दी है। लेकिन मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि ये जो गुंजाइश दी गई है झूठ बोलने की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरी और साफ अल्फाज में झूठ बोले, बल्कि कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात करे जो ज़ू माना हो, यानी 2 मतलब रखती हो। अगर एक मतलब आपने अपने दिल में उसका मुराद लिया और दूसरा मतलब सामने वाले ने मुराद लिया, तो आप तो एक मतलब समझकर बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला उसे अलग एंगल से देख रहा है, अलग मतलब मुराद ले रहा है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जब मेले में गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सारे बुतों को तोड़ डाला और जब कौम ने पूछा तो आपने कहा कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो बीमार हूँ,
آپ اپنے سب سے بڑے جو بت ہیں اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ توریہ سے کام لیا تھا۔ توریہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک بات کو چھپائے رکھنا اور کوئی بات ایسی بولنا کہ اس میں دو مطلب ہو، ایک مطلب تو وہ جو ہم نے اپنے دل میں مراد لیا ہے اور دوسرا مطلب وہ جو سامنے والا سمجھ رہا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا دل بیمار ہے، کہ آپ کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تکلیف تھی، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے توریہ۔ تو بہرحال جب بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آوے، یعنی کہیں پر بھی نہیں بلکہ اپنے ثابت شدہ حق کی وصولیابی کے لیے اگر جھوٹ بولنا ضروری ہو، یا کسی کی جان بچانے کے لیے، یا اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، کسی کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا ضروری ہو جاوے اور جھوٹ کے علاوہ کام نہ چلے، تو ایسا لفظ استعمال کرے، جو معنی لفظ استعمال کرے جس میں دو مطلب ہو، اور اس لفظ کی وجہ سے آپ کا مقصد بھی حاصل ہو جاوے اور سامنے والے کے سمجھ میں بھی نہ آ جائے۔ تو یہ ہے جھوٹ بولنے کی اجازت کا مطلب۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کا مطلب صریح جھوٹ بولیں گے۔ یاد رکھیے کہ صریح جھوٹ بولنا اس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ قتل الخراصون، اسی طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو بتائی، حدیث میں آیا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ایسے 3 مواقع کا ذکر ملتا ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا، یعنی گول مول باتیں کرنا، توریہ کرنا یا تعریض کرنا۔ سب سے پہلی جگہ وہ کہ دو بندوں کے درمیان اگر صلح کرانی ہو اور سچ کے ذریعے سے دونوں کے درمیان صلح نہ ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں جو شخص اس معاملے کے تمام پہلوؤں سے واقف ہے، اگر دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، گول مول باتیں کر کے دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، تو اس کا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، قال خیرا او نما خیرا، وہ بھلی بات اس نے کہی یا بھلی چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا یا بھلی چیز اس نے منسوب کی۔ تو اس طرح دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاوے اور سچائی کے ذریعے سے دونوں کے درمیان صلح صفائی کا کوئی موقع نہ ہو اور صلح نہ ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی، گول مول باتیں کرنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید اور بکر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، زید یہ سمجھتا ہے کہ بکر اس سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بکر یہ سمجھتا ہے کہ زید اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اب کوئی تیسرا شخص عمرو یہ زید کے پاس جائے اور کہیں کہ نہیں بھائی، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، بکر نے آپ کے ساتھ جو جھگڑا کیا اس پر اسے ندامت ہے، شرمندگی ہے، وہ اب آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ بھی اس سے معافی مانگ لیجئے۔ پھر اسی طرح کی بات وہ بکر کے پاس جا کر کہے، تو اس طرح کرنے سے زید اور بکر کا جھگڑا مٹ جائے گا اور دونوں کے درمیان صلح ہو جائیں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی اور لوگوں کا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی ایک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان سخت جھگڑا ہو جاتا ہے اور پورا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ اور برباد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، طلاق کے یا خلا کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تم سے تو اتنی محبت کرتا ہوں جتنی محبت مجنو کو لیلا سے بھی نہیں تھی، حالانکہ اس کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس طرح سے کہنا جائز ہے۔ یا اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بات کہتی ہے، تو یہ اس کی شریعت نے مطہرہ میں گنجائش ہے۔ تو یہ دو جگہ، ایک تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے، اور دوسرے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے، اور تیسری چیز جو شروع میں نے عرض کی، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ نام ہے تدبیر کا، جنگ نام ہے تدبیر اور پلاننگ کا۔ تو اس سے علماء کرام نے لکھا ہے اس حدیث کے مطلب میں کہ جنگ کے مواقع پر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا، اس طرح کی بات کہنا کہ جس سے سامنے والا جو دشمن ہے
جو حریف ہے اس کو دھوکا ہو جاوے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ میں اصل مقصد ہوتا ہے جنگ کو جیتنا اور جنگ میں جیت حاصل کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مسائل چونکہ اہل اسلام کے چل رہے ہیں تو اہل اسلام کسی اچھے آدمی سے تو جنگ کریں گا نہیں، ظاہر سی بات ہے سامنے ایسا ہی دشمن ہوگا جو انسانیت کا دشمن ہوگا، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانیت کا دشمن ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر مقابلہ کرتے وقت ان سے جنگ کو جیتنے کے لیے اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے تدبیر اور پلاننگ کی جاتی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے دشمنوں کا لشکر 10,000 کا ہے اور مسلمانوں کا لشکر 5,000 کا ہے، لیکن مسلمان اپنے لشکر کو اس طرح سے اس اینگل سے بتائیں کہ سامنے والے یہ سمجھے کہ ان کا لشکر تو کئی 20,000 کا لشکر ہے، یعنی ہمارے لشکر سے زیادہ ہے، تو اسے دھوکہ نہیں کہا جا سکتا، اسے ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جنگ کے اندر اس طرح سے تدبیر اور پلاننگ کر کے فتح حاصل کی جاتی ہے۔ یہ چند مواقع تھے میرے عزیز اور دوستو جن مواقع پر بوقت ضرورت جھوٹ بولنا جائز ہیں، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا تو خود کو بچانے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح اپنا ثابت شدہ حق، اگر کسی جگہ ہمارا حق ثابت ہے اور وہ حق ہمیں جھوٹ بولے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو ایسی جگہ پر اسی طرح دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے اور جنگ کے اندر فتح اور جیت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چند مواقع ہیں اور ان مواقع پر جھوٹ بولنے کی جو گنجائش ہے اس کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صریح اور صاف الفاظ میں جھوٹ نہ بولے بلکہ ایسی زو معنی بات کر دے، دو مطلب والی بات کر دے کہ ایک مطلب ہمارے دل میں مراد ہے اور ایک دوسرا مطلب سامنے والا سمجھ رہا ہے، یا توریہ کر دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور جیسے جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو آپ سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ ذو معنی بات بولے اور توریہ کرے، جس کا مطلب آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انگریزوں نے وارنٹ نکالا ہوا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انگریزوں کو کسی سے خبر ہو گئی، خبر مل گئی تو وہاں اس مسجد میں آ گئے۔ تو جب وہ مسجد میں آئے، حضرت مولانا کی نماز ہو چکی تھی، تو انگریزوں نے آپ سے پوچھا کہ انگریز پہچانتے نہیں تھے حضرت کو، تو حضرت سے پوچھا کہ تم نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے، جہاں پر کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے اور کہنے لگے ہاں جی میں نے دیکھا ہے۔ کہا کہ کہاں پر دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہی کھڑے تھے۔ تو انگریز تو یہ سمجھا کہ وہ قاسم نانوتوی یہی تھا اور ابھی یہاں سے فرار ہو گیا ہے، جبکہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی یہاں کھڑا تھا اور ابھی ادھر آ گیا ہوں۔ تو دیکھیے جھوٹ بھی نہیں بولا اور اپنی جان بھی بچا لی۔ تو اس طرح سے توریہ کرنا یہ اب ظلم سے بچنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جائز ہے۔ تو آپ ان مطالب کو اچھے سے سمجھ لیں، ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں، ورنہ بہت سارے ایسے ویڈیوز میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں جو صاف طور سے کہہ دیتے ہیں کہ ان موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ کوئی وضاحت نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنے کے جائز ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا صریح جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ صریح جھوٹ بولنا یہ تو گناہ کا کام ہے، تو صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ کوئی ایسی بات کہہ دے، گول مول بات کہہ دے کہ جس سے ہمارا حق بھی وصول ہو جائے اور ہماری جان بھی بچ جائے۔ تو ان مسائل کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت مطہرہ کے اس علم کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔